अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 9th का उर्दू चैप्टर उर्दू कहाँ पैदा हुई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि बर अज़म जो है कॉन्टिनेंट को कहते हैं और बर सग़ीर सब कॉन्टिनेंट को कहते हैं। जैसे एशिया है, यहाँ हिंदो पाक मीन्स इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बरसगीर हिंदू पाक ज़बानों का एक अजायब खाना है। यहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। इन तमाम ज़बानों के खित्ते और इलाके मुतय्यन हैं। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाए हैं। सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की ज़बानों की बात हो रही है कि यहाँ पर लातादाद छोटी या बड़ी ज़बानें बोली जाती है, अनगिनत ज़बानें बोली जाती है। तो इसको एक अजायब खाना इसलिए कहा, अजायब खाना वो जगह होती है जहाँ पर रेयर, अनकॉमन या पुरानी चीज़ें जो है रखी जाती हैं। तो इसलिए इसको अजायब खाना भी कहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है लातादाद अनगिनत ज़बानें बोली जाती है। ये बरसगीर की बात हो रही है और इन तमाम ज़बानों के जो खत्ते हैं, रीजन्स है, इलाके जो है, डिवीजन्स है, ये मुतय्यन है, ठीक है। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खत्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाए हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी अपने जम्मू कश्मीर की, तो हमारे यहाँ पर 3 डिवीजन्स है। जैसे जम्मू डिवीज़न है, कश्मीर डिवीज़न है और लद्दाख का डिवीज़न है। तो हर एक डिवीज़न में अपनी अपनी ज़ुबान जो है बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, तो कश्मीर के डिवीज़न पे ही कश्मीरी इस ज़बान का नाम पड़ गया। लद्दाख डिवीज़न है तो वहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है, तो अपने डिवीज़न यानी लद्दाख के डिवीज़न के नाम, लद्दाख के नाम पर ही लद्दाखी उस ज़बान का नाम रखा गया है, ठीक है। मसलन बंगाल की ज़बान बंगाली है, सिंध की ज़बान सिंधी है, गुजरात की ज़बान गुजराती, पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी और लद्दाख की लद्दाखी है। इनके बरक्स उर्दू बरसगीर की वाहिद ज़बान है जिसका कोई इलाका या मुकाम मुतय्यन नहीं है। मुतय्यन मीन्स फिक्स्ड, ठीक है। तो हर एक डिवीज़न में अपनी अपनी ज़ुबान जो है वो बोली जाती है और अपने डिवीज़न के जिस नाम पर ही उस ज़ुबान का नाम रखा गया है। ये अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद, इसके बरक्स उर्दू जो है सब कॉन्टिनेंट की अकेली एक ज़बान है जिसका कोई डिवीज़न, कोई रीजन या कोई जगह मुतय्यन नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। यानी ये किसी एक जगह की बोली नहीं है, ये किसी एक रीजन की ज़ुबान नहीं है, किसी एक डिवीज़न की ज़ुबान नहीं है। ये बरसगीर के तमाम खत्तों में और इलाकों में बोली जाती है। ये बरसगीर के तमाम रीजन्स में, तमाम डिवीजन्स में बोली जाती है। यानी बरसगीर के तमाम खत्तों और इलाकों में इसके बोलने वाले कम या ज़्यादा नज़र आते हैं। अब आप अपने इंडिया की ही बात कीजिए तो हर एक स्टेट में, ठीक है, उर्दू जो है बोली जाती है। इसके बोलने वाले आपको मिल ही जाएंगे। यानी बरसगीर के तमाम खत्तों और इलाकों में इसके बोलने वाले कम या ज़्यादा नज़र आते हैं। इसका नाम भी किसी खत्ते या इलाके से मंसूब नहीं है। लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है नए किसी खत्ते के नाम से इसका नाम पड़ गया है उर्दू, ना किसी इलाके के नाम से इसका कोई कनेक्शन है। लेकिन अपनी जगह पर यह भी एक हकीकत है कि बरसगीर के तमाम इलाकों में इसकी कोई ना कोई इलाकाई सूरत मौजूद है। लेकिन अपनी जगह ये भी, इस बात में भी सच्चाई है, ये भी एक हकीकत है कि सब कॉन्टिनेंट के तमाम इलाके, अगर हम तमाम डिवीजन्स की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ ये उर्दू बोली जाती है वहाँ की जो इलाकाई सूरत है, यानी कि कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर डिवीज़न में जब उर्दू बोलने वाले, जब हम उर्दू में कश्मीर डिवीज़न वाले कश्मीरी बोलने वाले जब ये उर्दू बोलेंगे तो अपना कश्मीरी का लहजा जो है इसमें ज़रूर आप पाओगे। यानी कि इलाकाई सूरत जो है वो इसमें मौजूद होगी।
مثلاً دکنی اردو، گجراتی اردو، پنجابی اردو، سندھی اردو، ابھی میں نے بولا کشمیری اردو وغیرہ۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضروریات اور لب و لہجہ کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئی ہیں۔ اب علاقائی صورت کیا ہے؟ تو اس سے مراد زبان کی وہ صورت ہے، ٹھیک ہے، جس میں مقامی مینز جو وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں، ٹھیک ہے، بیسک ضروریات یا بولنے کا لب و لہجہ مینز بولنے کا انداز، اس کے اعتبار سے کچھ خاص طریقہ جو ہے، بولنے کا انداز جو ہے، کچھ خاص چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہے۔ عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ ہوتا ہے جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ جب ہم صرف خالی اردو زبان کی بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی ڈویژن، کوئی ریجن یا کوئی اسٹیٹ دماغ میں نہیں آئے گا کہ اردو یہاں، اچھا یہ فلانی اسٹیٹ کی فلانی ڈویژن، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اردو جو ہے نہ کسی ریجن سے تعلق رکھتی ہے یہ زبان، نہ کسی خطے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے تو فوراً اس علاقے اور خطے سے وابستہ لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بھی اب ڈویژن کی بات کریں گے، وہاں کے اردو کی بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں جلدی آ جاتا ہے یہ، اچھا یہ فلانی خطے کی وہاں کی جو بولنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں گی، کشمیری اگر اردو بولتا ہے کہیں پر باہر، اردو کسی کے ساتھ بات کرے گا تو جلدی اس کے دماغ میں آئے گا کہ اپنے کشمیری کا جو ایک انداز ہے، بولنے کا لب و لہجہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس اردو میں ضرور شامل ہو جائے گا، یعنی کہ اسی ٹائم ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ فلانی خطے یا فلانی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اردو کے بول چال میں اس علاقے کا یا اس خطے کا جو ہے خصوصیات شامل ہے۔ اردو برصغیر کی واحد ایک زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں، یعنی اردو جو ہے سب کانٹیننٹ کی اکیلی وہ زبان ہے جس نے اپنی ترقی، ارتقاء مینس ترقی، ٹھیک ہے، اس کے دوران مختلف نام اپنے اندر جذب کیے ہیں، جیسے مثلاً مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر تھی تو اس وقت جو ہے ان کی جو آفیشیل یا سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی، تو اس کے مقابلے میں جب اردو بولی گئی تو اس کا نام اس وقت ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جعفر زیتلی جو عہد اورنگزیب کے ایک اہم طنز نگار شاعر گزرے ہیں نے اسے ہندی کا نام دیا ہے۔ ایک جعفر زیتلی جو تھے اورنگزیب کے ایک اہم کرٹک پوئٹ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس وقت اس اردو کا نام ہندی کا نام دیا ہوا ہے، اس وقت اردو نے اس کا نام پڑھا تھا، اس وقت اس کو ہندی کا نام دیا گیا تھا۔ جبکہ ملا وجی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر اور نثر نگار نے اپنی کتاب سبرس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اب ملا وجی جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑے شاعر اور نثر نگار گزرے ہیں، تو انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے سبرس، تو اس میں انہوں نے اس جو اردو زبان ہے جس کو اس وقت ہندی کا نام دیا گیا تھا، تو ملا جو ہے وجی نے ہندی کے ساتھ ساتھ اسے زبان ہندوستان بھی کہا۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے جیسے دکن کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو دکنی کہا، اہل گجرات جو تھے، گجرات سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا ہے، اردو کے جو پہلے شاعر امیر خسرو گزرے ہیں تو انہوں نے اس کو دہلوی کہا ہے، اس اردو زبان کو دہلوی کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اسے زبان اردو مولا کے نام سے یاد کیا ہے۔ میر تقی میر بھی ایک بہت ہی عمدہ شاعر تھے، تو انہوں نے
اس کو مولائے اردو کے نام سے یاد کیا ہے۔ دلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی، اس لیے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا۔ تو دلی میں جو ہے یہ زبان بہت ہی بولی گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو ریختہ ہوتا ہے ملی جلی زبان، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ریختہ کہا گیا۔ اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ اردو جو ہے اس کا جدید نام ہے، ماڈرن نام جو ہے، بہت سارے ناموں کے چولے پہنے اس نے پہلے، اور آخر کار اب جو نیا نام ہے جس نام سے ہم بھی اس کو جانتے ہیں وہ اردو ہے، ٹھیک ہے، جدید ترین نام ہے اس کا، اور دنیا کے نقشے پر بھی اب اسی نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ اردو صحیح معنوں میں ایک مخلوط یا ملی جلی زبان ہے۔ تو ملی جلی زبان مینز جو بہت ساری زبانوں کے میل جول سے یہ بنی ہوئی ہے۔ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد عربی، فارسی، ترکی اور بعض مقامی بولیوں کے میل جول اور ہندو اور مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اردو جو ہے صحیح معنوں میں ایک ملی جلی زبان ہے، ایک میل جول ہے زبانوں کا، یعنی کہ بہت ساری زبانیں جب یہ بر صغیر جب سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو آمد کے بعد عربی زبان، فارسی یا ترکی جو ہے، اور بہت ساری جو بیسک جو لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ان کی بولیاں جو تھی، جو وہ بولی بولتے تھے، جو وہ زبانیں بولتے تھے، تو انہی کے میل جول سے یہ اردو جو ہے ہمارے سامنے آئی۔ اور ہندو اور مسلمانوں کی اب دیکھیے اس کا جنم بھی کیسے ہوا۔ ہندو اور مسلمانوں کی سماجی، ان کی جو سماج میں جو ضرورتیں ہوتی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ضروریات ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر جو ہے اردو یہ سب لینگویج سے ابھر کر سامنے آ گئی۔ مسلمانوں کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے جدید آرائی زبانوں کی ابتدائی صورت نمودار ہو گئی تھی، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ مسلمان جب ابھی یہاں ہندوستان میں نہیں آئے ہیں، ان کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے جدید آرائیاں زبانوں کی ابتدا مینز چھوٹی چھوٹی زبانوں کی جو ابتدا جو صورتیں نمودار ہونے لگی تھی، لیکن خاص اہمیت اتنی وہ ابھر کر سامنے نہیں آئی جتنی اردو ہمارے سامنے آ گئی۔ مسلمانوں کے گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی ترقی کے امکانات کو زیادہ روشن کیا۔ ان زبانوں، یہ جو بہت ساری زبانیں تھیں، ان کو بھی کس نے، جو مسلمانوں کی آمد ہو گئی، جب ان کے تہذیب نے، ان کے کلچر کے اثرات ان زبانوں پر پڑے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، روشن ہو کر سامنے آ گئی۔ بقول ایک مشہور ماہر زبان ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید ہند آرائیاں زبانوں کے ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہو جاتی۔ ایک مشہور ماہر زبان جو ہے زبانوں کی ماہر لنگوسٹک ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہیں آتے تو جدید ہند آرائیہ زبانیں جو مینز کہ بہت ساری جو زبانیں تھیں جن کی ارتقاء جو ہے ان کی ترقی 1000 سال پیچھے ہو جاتی اگر مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان جو ہے جو ہی یہ ہندوستان میں آئے، جو وہاں کی جو لوکل لینگویج تھی، جو بولیاں تھیں، تو ان کے تہذیبی، ان کے کلچر کا اثر ان زبانوں پر اتنا ہوا کہ وہ سب روشن ہو گئے۔ مسلمانوں کی آمد اور ہندوستانی سماج پر ان کے گہرے تہذیبی اثرات نے ان زبانوں کی تقدیر روشن کر دی، یعنی کہ روشن ہو گئی یہ سب زبانیں، اور یہ بہت جلد ارتقائی منزلیں طے کرنے لگی اور اپنی ترقی پہ ترقی یہ زبان آگے بڑھنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لینگویج تھی، یہ جو بہت ساری بولیاں تھی، زبانیں تھی، یہ ان پر مسلمانوں کے آمد کے بعد ایسا مینز ان کی ارتقاء ایسی ہو گئی
ان کی ترقی ایسی ہو گئی کہ انہوں نے بہت ساری منزلیں جو ہے طے کرنے لگی۔ ان میں جدید ہند آرائی زبانوں میں ایک زبان جو بعد میں مختلف نام تبدیل کر کے اردو کہلائی، اور انہی بہت ساری بولیوں میں، انہی بہت ساری زبانوں میں ایک زبان جس کی ترقی ہوتی گئی، ارتقا ہوتی گئی، اور ہمارے سامنے مینس مختلف نام پہنے، مختلف نام تبدیل ہوتے ہوتے، کسی نے دہلوی کہا، کسی نے مولائے اردو کہا، کسی نے ہندو کہا، کسی نے ہندی کہا، کسی نے زبان ہندوستان کہا، اور آخر میں ترقی کرتے کرتے یہی زبان جو ہے اردو کہلائی۔ اس لیے زیادہ ابھر کر سامنے آئی، اور اسی لیے یہ زیادہ ابھر کر سامنے آئی کیونکہ یہ خاص طور سے اپنے اندر عربی فارسی الفاظ جذب کرتی گئی، اور آہستہ آہستہ کم سے کم لفظی سطح پر فارسی سے قریب تر ہوتی گئی، کیونکہ یہ جو اردو ہے یہ اپنے اندر عربی کے کچھ الفاظ جو مسلمان لے کے آئے تھے، فارسی کے الفاظ جذب کرتی گئی، اور آخر کار آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ورڈز کی سطح پر فارسی سے قریب تر ہوتی گئی۔ ملک کی سرکاری زبان فارسی رہی، لیکن عام گفتگو کی زبان اردو ہی قرار پائی۔ فارسی زبان جو آفیشیل لینگویج ہے وہ تو فارسی ہی رہی، لیکن عام گفتگو یعنی کہ بول چال جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، ان کی زبان جو ہے اردو رہی۔ پھر مسلمان جہاں بھی گئے اردو ان کے ساتھ وہاں چلی گئی، اور فارسی کے ساتھ ساتھ وہاں کی مقامی خصوصیات کو بھی اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ جہاں جہاں بھی پھر مسلمان چلے گئے، جس جس اسٹیٹ میں، جس جس کنٹری میں یہ گئے، اردو ان کے ساتھ گئی، اردو زبان ان کے ساتھ گئی، یعنی کہ اردو ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے اردو جو ہے زبان پھیلائی وہ وہاں، لیکن وہاں کی مقامی خصوصیات کو بھی جو اردو وہاں کے جس جگہ یہ اردو بولی گئی، وہاں کی جو مقامی ہے، لوکل جو ہے، جس ریجن میں گئی، وہاں کی جو خصوصیات ہے یہ اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ فارسی اور مقامی خصوصیات کی اسی آنکھ مچولی کے سبب ماہرین نے اس کی جائے پیدائش سے متعلق مختلف اور متضاد نظریے پیش کیے ہیں۔ جو یہ اردو زبان ہے، جب مسلمان اردو ان کے جہاں جہاں وہ گئے، مسلمان جہاں جہاں گئے اردو ان کے ساتھ وہاں وہاں گئی، اور فارسی کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی خصوصیات اس نے اپنے اندر جذب کیے، ٹھیک ہے، اور فارسی اور مقامی خصوصیات کی اسی جب یہ جذب کرتی گئی، اسی آنکھ مچولی کے سبب جو ماہرین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اردو کی جو جائے پیدائش کے متعلق ڈفرینٹ نظریے ہمارے سامنے رکھے۔ کسی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، کسی کا دعویٰ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، اور کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو کی جائے پیدائش دلی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اردو کا تعلق سرزمین پنجاب سے ہے۔ یعنی کہ یہ ڈفرینٹ جو ہے متضاد نظریے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ اردو وہاں کی زبان ہے، اردو یہاں کی زبان ہے، یعنی کس کو سب ایک چیز پر مستقل نہیں ہے۔ دراصل اردو زبان ایک مرکب تہذیب کی پیداوار ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے اردو زبان کو تو یہ ایک ملے جلے تہذیب کی پیداوار ہے۔ تہذیب کی کس رو نے اس کو کس علاقے میں کس مخصوص وقت میں جنم دیا ہے، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ بہت سارے جو تہذیب کا اثر، کلچر کا اثر کس علاقے میں کس وقت اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس زبان نے جنم لیا، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اردو محض ایک زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تہدار مشترکہ تہذیبی رنگا رنگی کا نام ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اردو جو ہے یہ صرف ایک زبان کا نام نہیں رہا، بلکہ ایک تہدار مینز جس کے بہت سارے تہ ہوں گے، ٹھیک ہے، مشترکہ ایک ساتھ تہذیبی بہت سارے تہذیبیوں کا رنگ۔ میں نے بولا کہ مسلمان جب یہاں آئے تو فارسی، ترکی، عربی، وہ سب رنگ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ سب تہذیبی رنگ جو ہے اس پر بہت اثر ان کا ہوا، اور اس تہذیبی رنگا رنگی کی صحیح روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس بات پر لڑنا نہیں ہے کہ اردو
اس علاقے کی، اس خطے کی زبان ہے، بلکہ اس تہذیبی رنگا رنگی کی صحیح روح کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اردو کے جائے پیدائش کے سلسلے میں مندرجہ بالا نظریوں میں آج کل جو نظریہ زیادہ عام اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گرد نواح میں پیدا ہوئی ہے۔ آج کل کا جو نظریہ ہے اس کے جائے پیدائش، اردو زبان کی جائے پیدائش کے متعلق جو آج کل کا نظریہ ہے وہ عام اور قابل قبول، جس کو بہت سارے لوگ قبول بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اردو دلی اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے، اور یہ ایک نظریہ ہے جو پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب جس کا نام مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے اس میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے تاریخی لسانیات کے اصولوں کے پیش نظر اپنے نظریے کی تشکیل کی ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ لسانیات مینز لنگوسٹک، یا انہوں نے تاریخی لسانیات، لنگوسٹک کی ہسٹری کے جو پرنسپلز ہے، اصول ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے یہ ہمارے سامنے رکھا۔ ان کے خیال میں مسلمان جب پنجاب سے دلی میں داخل ہوئے تو اس وقت دلی میں اس کے گرد نواح میں 3 بولیاں بولی جاتی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ جب مسلمان پنجاب سے دلی میں داخل ہوئے تو اس وقت دلی اور اس کے گرد و نواح میں 3 بولیاں بولی جاتی تھی۔ مغرب میں ہریانوی رائج تھی، شمال مشرق میں کٹری بولی اور جنوب میں برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ تو یہ 3 زبانیں دلی اور اس کے ارد گرد میں بولی جاتی تھی مسلمانوں کی آمد سے پہلے۔ جب مسلمان پنجاب کے راستے سے دلی آ گئے تب یہاں پر یہ 3 بولیاں بولی جاتی تھی۔ اردو کی تشکیل اور اس کے ارتقاء میں ان تینوں بولیوں نے حصہ لیا، یعنی کہ ان تینوں زبانوں کا اردو پر خاصا اثر ہے۔ لیکن ان کے خیال میں اردو کے آغاز و ارتقاء میں برج بھاشا کے مقابلے میں ہریانوی اور کٹری بولی کا زیادہ حصہ ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اردو کا جب آغاز ہوا، جب اردو کی زبان کی شروعات ہوئی، ارتقاء ہوئی، پرورش ہونے لگی، نشوونما ہونے لگی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم برج بھاشا کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو برج بھاشا جو بولی جاتی تھی دلی اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں، ہریانوی اور کٹری بولی کا اردو پر زیادہ اثر ہوا اور زیادہ حصہ انہوں نے اس زبان میں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم اور دکنی اردو پر کٹری بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے نمایاں اثرات دیکھے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے قدیم اور دکنی اردو اگر ہم دیکھیں گے تو اس اردو میں کٹری بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے بولی جو ہے اس کے بہت زیادہ ڈیپ اثرات ہمیں ملتے ہیں۔ بعد میں اردو جوں ترقی کرتی گئی، ہریانوی کے اثرات زائل ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے، یہاں تک کہ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی کے وسط میں مینز 18th سینچری کے مڈ میں تحریک زبانی اصلاح کے دوران شاہ حاتم اور ان کے معاصرین نے ان اثرات کو ختم کر دیا۔ یہ جو ہریانوی کے اثرات اس پر بہت زیادہ تھے، تو 18th سینچری کے وسط میں جو اس کے دوران شاہ حاتم تھے اور ان کے معاصرین نے جو ہے اردو پر جو یہ اثرات تھے، ٹھیک ہے، ہریانوی کے، وہ پوری طرح سے ختم کر دیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔